बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड ज़ोन से मैं हूँ अली रज़ा अलवी और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। ख़वातीन हज़रात, आपकी खिदमत में सलाम और हस्ब साबक हस्ब रवायत अपने अज़ीम वतन पाकिस्तान के लिए दुआ। अल्लाह ताला हमारे इस वतन को सलामत रखे, यहाँ बदअमनी का कोई खेल ना हो, यहाँ खुशहाली हो। अली रज़ा अलवी साहब, क्या खबरें हैं? जी, आज पाक फ़ौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि PDM के रावलपिंडी आने की कोई वजह समझ नहीं आती, लेकिन अगर वो आए तो उन्हें चाय पानी पिलाएंगे। और GHQ में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि गुज़िश्ता 10 वर्ष बड़े ही मुश्किल थे, बहरहाल बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़ेह कमी हुई है। उन्होंने ऑपरेशन रद्दुल फ़साद की कामयाबियाँ भी गिनवाईं और भी बहुत सारी गुफ्तगू की, उसका जायज़ा लेंगे। फिर GTV पर सबूतों के साथ रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा के जाली लेटर की वजह से कौमी ख़जाने को पहुँचने वाले 44 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद जाली ख़त जारी करने वाले अफसरों के ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं की गई, अलबत्ता और न ही उस कंपनी के ख़िलाफ़, गैस कंपनी के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसने जाली बैंक डिपॉजिट स्लिप्स जमा करवाई थी। अलबत्ता उस सोर्स की तलाश बहरहाल तेज़ी से शुरू कर दी गई है, जिसकी वजह से बहुत सारे चेहरों से नकाब सिरकना शुरू हो गए हैं। ये नकाब पूरी तरह सिरकाएंगे और वो तमाम चेहरे बेनकाब करेंगे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी में बैठ के कौमी ख़जाने को टीका लगाते रहे हैं और भी बहुत सारे मामलात में टीका लगा रहे हैं, उनका भी जायज़ा लेंगे। फिर वज़ीर आला पंजाब के मुशीर सरदार तनवीर इलियास को जिनका ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी सौंप दी है। उनको क्या ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, हुकूमत क्या करने जा रही है, आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात के हवाले से क्या हिकमत अमली तय करने की कोशिश की जा रही है, उसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और इसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के एतमाद पर सरदार तनवीर इलियास किस हद तक पूरा उतर सकते हैं। उनसे टेलीफोन पे बात करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं जनाब मज़हर बरलास साहब की तरफ। मज़हर बरलास साहब, आज DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पाकिस्तान के हवाले से आज के दिन की बड़ी ख़बर यही है, इंतहाई अहम ख़बर है। उन्होंने बहुत सारी बातें की, दहशतगर्दी की भी सारी मामलात पे भी बात की, और ख़ास तौर पर जब एक सवाल किया गया PDM के हवाले से, तो हम यहीं से बात शुरू करते हैं, फिर दहशतगर्दी की तरफ चलते हैं कि अगर आप कहें तो PDM के हवाले से जब उनसे एक सवाल किया गया कि PDM वाले कह रहे हैं कि हमने रावलपिंडी आना है, तो बाबर इफ्तिखार साहब ने क्या जवाब दिया DGI-SPR ने, पाक फ़ौज के तर्जमान ने। पहले वो आपको सुना देते हैं और नाज़रीन को सुना देते हैं ताकि फिर आपको तबसरा करने में आसानी रहे। जी ना, इफ एट ऑल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। और हम क्या कर सकते हैं, आएंगे तो चाय पानी पिलाएंगे। मुझे समझ नहीं आई चाय पानी की। बस तवाज़ा करेंगे। आपको पता है कि जब अभिनंदन को चाय पिलाई जा सकती है तो मौलाना साहब तो हमारे अपने हैं और हमेशा से अपने रहे हैं। मेरा ख्याल है कि DGI-SPR को हलवा भी साथ शामिल कर लेना चाहिए था, ताकि भाई जब चाय पानी होता है तो फिर हलवा भी होता है, फिर गाजर का मौसम है, नाम गजरेला लेना भी चाहिए होगा, था ना, फिर पता नहीं रगबत सूजी रहे। का हलवा। अब वो पूछ लेंगे मौलाना को कौन कौन सा हलवा पसंद है। देखें जी, पता नहीं मौलाना साहब गाजर का हलवा खाते हैं या नहीं। अलबत्ता ये है कि चकवाल में एक हलवा बनता है बड़ा अच्छा, देसी घी डाल और चकवाल के देहाती इलाकों में तो वो चकवाली हलवा मेरा ख्याल है उनको खिलाया जाएगा। तो हो सकता है वो किसी भी वक्त चकवाल के जो मीठे हलवे से फैज़याब हो जाए। हो सकता है जी, बिल्कुल। वो हमेशा से अपना मुस्तफ़ीद तो होते रहे हैं। लेकिन एक मुझे और भी बात याद आ रही है। आपको याद है जब अदालत ने नवाज शरीफ को उतारा था, नाअहल करार दिया था, तो मियाँ साहब भी एक बड़ा जुलूस जलास लेकर इस्लामाबाद से कोई 4-5 घंटे तख़ीर से चले। बंदे पूरे नहीं हो रहे थे, वो अमीर मकाम साहब लाए, कोई राजा फ़ारूक हैदर लाए, तो फिर काम चला। फिर ये बंदे पिंडी गए और पिंडी में पता नहीं कौन सा अल्लाह रखा मिला कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने फिर गाड़ी जो है ना 130-40 की स्पीड से कम नहीं आने दी जेलम तक। नहीं भाई, अच्छे अच्छे मैकेनिक भी तो पिंडी में बैठते हैं, हो सकता है किसी मैकेनिक ने गाड़ी की स्पीड ही तेज़ कर दी हो। नहीं, वो तो उन्होंने कहा था कि हमने इधर पता नहीं जलसा करना है इस चौक में, वो जो चौक मरी रोड को सामने जाके जहाँ टी बनती है, उन्होंने कहा जी वहाँ हम
دھرنا دیں گے اور احتجاج کریں گے اور جلوس کریں گے، وہ تو خیر وہ بھول ہی گئے، اور خواجہ صاحب گاڑی چلا رہے تھے، وہ سعد رفیق صاحب پھر ایسا انہوں نے گاڑی کو جناب پار لگائے کہ گاڑی اڑتی ہوئی جہلم پہنچ گئی، بیچ میں رکے ہی نہیں کہیں۔ اچھا، خالی گاڑی اڑتی پہنچ گئی یا ساتھ میاں صاحب گانا نہیں، بھی گا رہے تھے میاں کہ چل اڑ جا رہے پنچھی یہ تیرا دیس ہوا بے گانا؟ ہاں، وہ میاں صاحب بھی تو ساتھ ہی تھے نا۔ تو میاں صاحب ساتھ ساتھ کچھ شاید کہہ رہے ہوں اس طرح کی باتیں۔ ویسے اطلاع یہ ہے کہ حکومت کے کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اچھا، خبر آ گئی، واہ جی، اچھا برلاس صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اطلاع آئی ہے کہ حکومت کے کچھ لوگ مولانا فضل الرحمان کو انگیج کر چکے ہیں، ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اب جو مولانا کو میدان میں جنہوں نے لائے، جو سیاسی قوتوں ان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں مولانا صاحب پیسے دی فکر نہ کرو، اور حکومت والے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کو بھی کوئی دیتے ہیں کچھ چیزیں۔ تو 3-4 دن تک پتہ چل جائے گا، ڈیڈ لائن یہ دی ہے کہ مولانا صاحب رام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو باقی یہ ہے کہ آج ملک گارڈن میں بھی شو آف پا رہا ہے۔ اب وہ مولانا صاحب اکیلے ہی ہیں ادھر، بھائی کچھ نہ جگہ کچھ بدلی۔ مولانا کر تو رہے ہیں نا، مولانا سکون سے اپنے ڈرائنگ روم میں تو نہیں بیٹھ گئے نا، اپنے ڈیرے پہ تو یا نہیں بیٹھ گئے نا جا کے، یار ایک لگے ہوئے ہیں۔ ایک گلوکار تھا میاں والی کا، کیا نام تھا اس کا، شفاء اللہ روکڑی، اس نے ایک گانا گایا ہیں، میرا یار پنڈی دا، ہائے تو سونا پتہ نہیں دلدار پنڈی کا، ہاں، تو وہ مولانا صاحب کو بھی گانا اچھا لگتا ہے۔ میاں والی سے تھوڑی دور تو ڈی آئی خان ہے، بلکہ وہاں سے رستہ جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے مولانا صاحب یہ گانا آتے جاتے سنتے ہوں، اس لیے نہیں تو ہو سکتا ہے عمران خان کہتے ہوں نہیں تو پنڈی تے پشاور چلا جانا ہے، میاں والی دور تے نہیں۔ ہاں نہیں، لیکن انہوں نے چونکہ پنڈی کو کرا ٹارگٹ ہوئے، عمران خان کی تو وہ وہ بات کہتے ہوں گے نا بھئی ادھر بھی سن لے بچے، ادھر بھی آ جائیں قبلہ۔ جان، وہ عمران خان کی تو بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ کچھ اور بندے بیچ میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ انہوں نے کافی حد تک رام کر لیا دوسری پارٹیوں کو۔ اب صرف مولانا رہ گئے۔ ہاں، مولانا رہ گئے ہیں، اب دوسری پارٹیوں کی آپ نے دیکھا دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور حکومتی ترجمان واضح الفاظ میں آن دا ریکارڈ بول کے کہہ چکے ہیں کہ جی ان کے الفاظ کے مطابق ٹربل میکر مولانا فضل الرحمان ہے، اب ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تو ایڈجسٹ ہو جائیں گے، بات چیت میں نے عرض کیا نا، ان سے بات چیت ہو رہی ہے۔ تو میرا جو مخبر ہے اس نے مجھے کہا کہ سر جی بس یہ 3-4 دن میں امید ہے مولانا صاحب بھی سکون کریں گے۔ اس کے بعد پھر پرانے خرچے پہ ہی کام شروع۔ ہاں، پرانے فیل، لیکن ایک دیکھیے کچھ تبدیلیاں ہونی ہیں سینٹ الیکشن کے بعد۔ ایک تو پی ڈی ایم کے اندر سے بھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ 18ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتی ہے، اچھا جی، اور پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے، لہٰذا جب سینٹ الیکشن ہو جائیں گے تو اکثریت آ جائے گی، ویسے پی ٹی آئی کے پاس اکثریت ہوگی اور نون لیگ کا ساتھ مل جائے گا قصہ، تو وہ ایک بندہ میاں نواز شریف کو بھی سمجھا رہا ہے آج کل۔ اچھا، ہاں، وہ بھی سمجھ گئے ہیں، میرا خیال ہے کافی سمجھ گئے ہیں۔ اچھا، آخری اطلاعات یہی ہیں کہ سمجھ گئے ہیں، تو یہ اب 18ویں ترمیم کا خاتمہ ہو جائے۔ مطلب ووٹ کو عزت مل گئی ہے۔ ووٹ کو عزت یہی ہے نا جی، ووٹ سے ترمیم ختم کر دو، ووٹ سے ترمیم ہوئی تھی، ووٹ سے ترمیم ختم کر دو، ووٹ کی عزت تو نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا وہ سمجھ گئے ہیں، تو جو ان کا نیریٹو ہے، جو ان کی باتیں ہیں، میں تو اس حوالے سے بات کروں، ادھر اشارہ۔ یار یہ کوئی بات نہیں کہ میں جیتوں تو کہوں کہ ٹھیک ہے، آپ جیتے تو میں کہوں غلط ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح۔ پاکستان میں جس طرح الیکشن ہوئے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اسی طرح الیکشن ہوئے۔ آپ کو کوئی یہاں کوئی اسپین کا سسٹم تو نہیں ہے نا، نہ برطانیہ کا، نہ امریکہ، پاکستانی نظام ہے۔ اور آئندہ بھی اسی طرح ہی ہوتے رہیں گے جیسے ہوتے رہے ہیں۔
نہیں اس میں دیکھیں کوئی بہتریاں لانے کی کوشش ہو رہی ہیں کہ جیسے ووٹ کی مشین آ جائے، الیکٹرک ووٹ ہو جائے۔ وہی تو بندے ہی چلانے ہیں۔ یہ جب نیا نیا کمپیوٹر آیا نا اور یہ کہا گیا، یہ محکمے بڑے یہ کرتے تھے، چکر دیتے تھے لوگوں کو، وہ جی کمپیوٹرائز قرآن اندازی ہو رہی ہے۔ وہ میں کہتا تھا یہ چلاتے تو بندے ہی ہیں نا، اپنے نمبر ڈال کے کمانڈ دے دیں گے، پلاٹ انہی کے نکلیں گے، حج کا نام انہی کا نکلے گا، عمرے کا قرآن انہی کا نکلے گا جن کا نکالنا ہے۔ تو یہ عام لوگوں کو بیچارے سادہ لوگوں کو چکر دینے کے لیے کمپیوٹرائزڈ ہے جی سسٹم، جیسے امریکہ میں کمپیوٹرائزڈ الیکشن ہوتے ہیں اور کس طرح ٹرمپ بیچارے کے ساتھ ہاتھ کرتے ہیں۔ یہ ویسے کمپیوٹرائز سسٹم بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ عموماً ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے پلاٹوں میں نا وہ جو لیڈر میٹر ہوتے ہیں نا ان کے کارنر پلاٹ نکال دیتی ہے ہاں جی، سوسائٹی، وہ بڑا کمال کرتی ہے نا۔ وہ بھائی کمپیوٹر تو بڑا سمجھدار ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہے ادھر بنا کے رکھنی ہے۔ لو کمپیوٹر تو لفظ ادھر سے ادھر کرتا ہی نہیں، بندہ تو پھر کوئی بھول جاتا ہے، کوئی ایک کاغذ سے دوسرے پہ نقل کرتے ہوئے کوئی ایک صفرہ کم ڈال دیا، وہ کمپیوٹر تو نہیں ایسے کام کر رہا۔ اچھا اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم، کیا کہوں میں، وہ غیر پارلیمانی شاید لفظ ہو جائے، وہ ختم ہو گئی ہے، تقریباً خاموش ہو گئی ہے، وہ بالکل حالت سکون میں جا رہی ہے۔ گزارش یہ ہے، آپ کا یہ خیال ہے؟ نہیں سکون تو دیکھیں، ان کو جو پیسہ شیسہ لگا ہوا ہے وہ سکون تو نہیں لینے دیتا۔ نہیں، اگر مینیج ہو جائیں، میاں صاحب سے بھی مل رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان سے بھی مل رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے پہلے کہہ رہے ہیں ہم نے استعفے نہیں دینے، ہم حکومت گنوانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو باقی چھوٹی موٹی پارٹیوں کو تو ویسے کوئی نہیں۔ وہ حضور وہ بندے مختلف ہوتے ہیں نا، مذاکرات والے بندے، تو میاں صاحب کا تو یہ غرض تو ہے نا کہ عمران خان نہ رہے وزیر اعظم، اس حد تک تو میاں صاحب نہیں ٹلتے۔ وہ باقی بڑے شہروں میں انہوں نے جلسے کر لیے، کراچی میں کر لیے، پشاور میں، کوئٹہ میں، ملتان میں، لاہور میں، گوجرانوالہ میں کر لیے، شوق پورا ہو گیا۔ اب میرا خیال ہے انہوں نے کرنا ہے 19 کو دھرنا دینا ہے، ادھر مظاہرہ کرنا ہے احتجاجی الیکشن کمیشن کے سامنے۔ جی تو وہ اپنے جو راجہ صاحب ہیں جو چیف الیکشن کمشنر ہے، تو وہ سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں، اور سعید مہدی صاحب کا بیٹا یہاں کمشنر لگا ہوا ہے اسلام آباد میں۔ تو دیکھتے ہیں وہ کس طرح احتجاج ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ نہیں، اجازت تو دے دی گئی تھی نہیں، اجازت کا مطلب اس طرح کی اجازت تو نہیں جیسے وزیر اعظم کہتے ہیں روکنا بھی نہیں اور اجازت بھی نہیں دینی۔ وزیر اعظم نے یہ تو کہہ دیا تھا نا، ہم یہ اس پہ ایک پروگرام کر چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کو آنے دو۔ وہ حضور یہ ہے کہ وزارت داخلہ دے دی گئی ہے شیخ رشید احمد کو۔ شیخ رشید احمد آپ کو پتہ ہے میڈیا شیڈیا بھی مینج کر لیتے ہیں، بات چیت بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کو قصے کہانیاں بھی سنا لیتے ہیں۔ تو شیخ صاحب گرو گھنٹال قسم کے آدمی ہیں۔ لیکن شیخ رشید صاحب باتیں اچھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شیخ رشید صاحب کے ریلوے کے حوالے سے جو اعداد و شمار آئے ہیں وہ بڑے تباہی آئے ہیں۔ انہوں نے بڑا دکھی کیا ہے کہ جو بیڑا غرق ہوا ہے نا ریلوے کا 2-2.5 سال میں مزید۔ دیکھیں یہ ایک اور بحث ہو جائے گی علی رضا صاحب، وہ اس لیے کہ ہمارے یہ جو محکمے ہیں نا، جیسے پی آئی اے، اسٹیل مل، ریلوے، واپڈا، ان محکموں میں اوور سٹافنگ ہوئی۔ اب بندے 10 کی ضرورت ہے، آپ نے بندے 200 رکھ لیے، بوجھ تو پڑے گا۔ ریلوے کا جو پاکستان میں زیادہ بیڑا غرق ہوا وہ اس وقت ہوا جب غلام احمد بلور بنے ریلوے کے وزیر۔ ان کا چونکہ ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا اور ان کے ملنے والوں کا بھی ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا، صحیح ہے، تو انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ چلیں بہرحال بہت سارے لوگوں نے ریلوے کو تباہ و برباد کیا، لیکن ظاہر ہے کہ جس کی نئی ذمہ داری ہوتی ہے اس سے اچھائی کی توقع کی جانی چاہیے اور اچھائی کی توقع کی جاتی ہے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو ظاہر ہے انہیں بھی مورد الزام ٹھہرایا جائے گا۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ पीडीएम की बात और कुछ तर्जमान पाक फ़ौज की बात हो रही थी, लेकिन इसी असना में हमें ज्वाइन किए हैं वज़ीर आला पंजाब के मुशीर और आज़ाद कश्मीर के रावलाकोट से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार तनवीर इलियास साहब ने। सरदार तनवीर इलियास साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, आपकी पैदर पे वज़ीर आज़म से मुलाकातें हो रही हैं, अगले दिन भी मुलाकात हुई, फिर दूसरी मुलाकात हुई और सुना है कि आपको कोई बहुत अहम जिम्मेदारी दी जा रही है आज़ाद कश्मीर के हवाले से, क्या कहते हैं आप? देखें, आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये है कि वहाँ पे जो पीटीआई की पोजीशन है वो इस वक्त कोई ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है। पीटीआई 2016 का जो पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा उसमें सिर्फ पीटीआई को 2 सीटें मिली और वो दोनों सीटें जो माजरीन की सीटें हैं हमारी पंजाब में, सही, वो पीटीआई सीटें लेने में कामयाब हुई। और 2016 के इलेक्शन में बाद जगहों पे कैंडिडेट्स की जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी वीक थी, सही, मतलब 2000 से भी लेस वोट लिए गए। तो वो इस वक्त चूंकि जीबी के इलेक्शन के बाद अब इस साल आज़ाद कश्मीर के अंदर इलेक्शन आना है और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मजबूत गवर्नमेंट का होना बड़ा मैटर करता है, जो कि हमने बॉर्डर पार भी एक मैसेज देना होता है। सही है। हमारा ये ख्याल था कि जो पिछले 2 साल में जब वफाक के अंदर पीटीआई आ गई है तो उसके बाद पीटीआई को आज़ाद कश्मीर के अंदर मजबूत हो जाना चाहिए था, सही है, बट वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। और पिछले एक अरसे से प्राइम मिनिस्टर साहब इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि हमें वहाँ पे पीटीआई के अंदर मजबूत लोगों को और इसको रिस्ट्रक्चर करना चाहिए और वो लोग जो नजरियाती तौर पे हमारे साथ जिनकी अमांगी हो सकती है और जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, उन लोगों को पीटीआई का हिस्सा बनाया जाए। अच्छा सरदार साहब, एक बात सुनने में आ रही है कि सरदार अतीक अहमद ख़ान और सरदार सिकंदर से भी कोई इत्तेहाद की बातें चल रही हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी दूसरी पार्टीज के साथ इत्तेहाद के हवाले से तो सरदार सिकंदर अय्याज साहब तो चूंकि इस वक्त जो वहाँ पे मौजूदा गवर्नमेंट है वो उसका हिस्सा है, लेकिन पिछले हफ्ते में उन्होंने उनके जो बेटे मिनिस्टर हैं उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर सख्त तनकीद की है। तो उससे लग ये रहा है कि लोगों का ये ख्याल ये है कि वो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। सही, अगर वो हुकूमत से अलग हो जाते हैं तो फिर एक नई सूरत हाल डेवलप होगी, हम उसके मुताबिक देखेंगे। इस वक्त पीटीआई के अंदर 2 नुक्ता नज़र मौजूद हैं कि जी आया पीटीआई को आज़ाद कश्मीर में अकेले इलेक्शन लड़ना चाहिए या पीटीआई को दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। तो इसके ऊपर अभी डिबेट चल रही है और हमारा ये ख्याल है कि हम इंशाल्लाह जल्दी किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं खुद ज़ाती तौर पे इत्तेहाद का हामी हूँ कि हमें दूसरी पार्टियों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए। सही। अच्छा, एक जो सरदार साहब ये जो रास्ता रोक रखा है, बहुत से लोग पीपल्स पार्टी से पीटीआई में आना चाहते हैं, बहुत से लोग नून लीग से आना चाहते हैं, तो ये रास्ता किसने रोक रखा है? देखें, अभी ये है कि जो पीटीआई की जो इस वक्त की जो पोजीशन है, हम ये समझते हैं कि जो उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी हमें करनी चाहिए थी, हम उस फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा नहीं कर सकते। और बहुत सारे अच्छे लोग दूसरी पार्टियों के अंदर मौजूद थे और मौजूद हैं भी। अब हमने उनके साथ डायरेक्ट हमारे उनके साथ राब्ते हो गए, हमारी उनके साथ बातचीत हो गई है। हमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मैंडेट भी दिया है, गो हेड भी दिया है। तो आप इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बड़ी जो नाउन वहाँ पे सियासी फैमिली हैं उसको आप पीटीआई के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। जी सरदार साहब, आपने जैसा कि कुछ बताया है कि आपको चेयरमैन पीटीआई ने कुछ गो हेड दिए हैं, तो हम जानना चाहेंगे और हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आपको आज़ाद कश्मीर के आइंदा आने वाले इंतखाबात के हवाले से क्या टास्क सौंपा है? देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब और जो हमारे चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मुझे मुकम्मल मैंडेट दिया है कि आप पीटीआई के अंदर आप जैसे चाहें, पीटीआई को आपने मजबूत करना है। और हम ये चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मजबूत गवर्नमेंट बने जो न सिर्फ आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के हवाले से बहुत बुनियादी रोल अदा करे, लेकिन इसके साथ ये है कि मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए भी एक मैसेज हो, जब भी आज़ाद कश्मीर के अंदर मजबूत गवर्नमेंट होगी, तामीर और तरक्की वाली गवर्नमेंट होगी, वो कश्मीर के लिए भी जदोजहद करेगी, लेकिन जो यहाँ इस खत्े के रहने वाले हैं उनके लिए काम करेगी। उन्होंने मुकम्मल कहा है कि आप को पीटीआई को मेरे विजन के मुताबिक आपने उसके ऊपर लेके आना है। इस वक्त पीटीआई की पोजीशन जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि काफ़ी कमज़ोर पोजीशन है,
لیکن انشاءاللہ پی ٹی آئی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ 2 مہینے کے اندر ایک نئی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں گے جو چیئرمین تحریک انصاف کا ویژن ہے. اچھا، آپ کو بھی پی ٹی آئی کا کوئی عہدہ آزاد کشمیر کا بھی مل رہا ہے؟ کیونکہ ماضی میں جیسے کہ آپ خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کی کوئی اچھی کارکردگی نہیں آزاد کشمیر میں، اور تنظیم کی طرف سے آپ کو کوئی شاید مشکلات کا سامنا تو نہیں ہوگا، وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے جو آلریڈی پہلے عہدیدار ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو عہدیدار ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ صرف عہدے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہماری اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی، لیکن میں نے خود پرائم منسٹر صاحب کو یہ گزارش کی کہ جی میں یہ چاہوں گا کہ میرا کوئی اس وقت عہدہ اناؤنس نہ کیا جائے، مجھے اپنی حیثیت میں کام کرنا ہے. اور میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ کام مشکلات تو ہو سکتا ہے پیش آئیں، لیکن کام اس لیے میں کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ مجھے چیئرمین تحریک انصاف کا اعتماد حاصل ہے. صحیح، بالکل اور صحیح انہوں ہے. نے مجھے یہ بھی کہا چیئرمین تحریک انصاف نے کہ مجھے یقین بھی ہے آپ پہ اور اعتماد بھی ہے کہ آپ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جو ہماری ضرورت ہے. صحیح، بالکل انہوں نے یہ کہا. اچھا، کوئی آپ کی حکمت عملی جو کوئی آپ سوچ رہے ہیں، کیا وضع کرنے جا رہے ہیں کہ کس حکمت عملی کے تحت آپ آزاد کشمیر میں چلیں گے؟ آپ آزاد کشمیر کے فرزند ہیں، چپے چپے کو جانتے ہیں، لیکن اس پورے خطے کے حوالے سے آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ میں نے جو ہماری ایگزسٹنگ جو لیڈرشپ ہے، سردار جو ہمارے صاحب، موجودہ صدر ہیں یا جو بھی جو باڈی ہماری موجود ہے، ایک تو میں نے ان کو کہا ہے سردار صاحب، ڈیٹ کے بعد کہ جی ہم نے ایز اے ٹیم کام کرنا ہے. میں سردار کسی کو صاحب پارٹی ایک سوال اور لے لیں. نہ تو عہدہ لینا چاہتا ہوں، نہ کسی کو پارٹی سے نکالنا چاہتا ہوں، لیکن آزاد کشمیر کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہمارے ناؤن ریپیوٹیڈ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ میرے ذاتی تعلقات ہیں اور وہ پہلے سے ہی میرے ساتھ رابطے میں تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے آنے سے ان لوگوں کی کمفرٹ کافی بڑھ گئی ہے، اور پچھلے 2-3 دنوں میں بہت بڑے سیاسی لوگوں نے میرے ساتھ آ کے یہاں پہ ملاقاتیں کی ہیں اور انہوں نے اپنی کنسنٹ بھی دی ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں آنے کو اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہر طرح کا کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد پہ ہم انشاءاللہ اچھے رزلٹ لے کے آئیں گے. سردار صاحب ایک سوال اور لے لیں. وہ گزارش یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں برادریوں کا بڑا دخل ہے، تو آپ کوئی ایسا توازن رکھ پائیں گے کہ سب برادریاں مطمئن ہو جائیں؟ برلا صاحب بالکل. اس میں ایک تو دیکھیں برادریوں کا آپس میں اکٹھے تو شاید وہ نہ ہوں، لیکن جب پولیٹیکل سسٹمز کے اندر آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہر بڑی پارٹی کے اندر تمام برادریوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں. تو ہم اس میں بھی یہ کریں گے کہ جتنی بھی بڑی برادریاں ہیں وہ اس کے اندر آئیں، لیکن میرا ایک بڑا لاؤڈ اور کلیئر میسج یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آزاد کشمیر کو اس برادری ازم اور اقربا پروری سے بچانا ہے اور لوگوں کے لیے ایکول اپارچونیٹیز پیدا کرنی ہے، نہ صرف اس بنیاد پہ کہ یہ کسی بڑی برادری سے اس کا تعلق ہے اور وہ دوسرے لوگوں کا استحصال کریں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ جی لوگ جو ہے اس میں سے نکلیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک دم تو نہیں ہوگا، یہ گریجول پروسیس ہے، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ہر برادری کے لوگ شامل ہوں گے. جی بالکل صحیح ہے. جی بہت شکریہ جناب سردار تنویر الیاس صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جی سردار صاحب، مظہر اللہ صاحب 2-3 خبریں دے گئے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اتحاد کا میں حامی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہمارا اتحاد بھی ہو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کو جو اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے سارے انتخابی حوالے سے اور گفتگو کی. اصل بات یہ ہے کہ ایک تو وہاں کی جو ریاستی جماعت ہے مسلم کانفرنس، ایک ہی ریاستی جماعت ہے وہاں پہ، اس کے سربراہ سردار عتیق احمد خان. عتیق احمد خان عمران خان کے اتحادی بھی ہیں. صحیح ہے. اور وہ کشمیر کا مقدمہ بھی اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور شاید پوری آزاد کشمیر میں جو سیاسی قیادت ہے سب سے زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی ہیں. صحیح ہے. اور ان کے جہاں جہاں مراسم ٹھیک ہونے چاہیے وہ ہیں. یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے دوسری پارٹیوں کے علاوہ اپنی پارٹی کو بھی کافی مایوس کیا ہے. اب اس میں اختلافات ہیں. یہ جیسے میں نے ان سے عرض کیا نا کہ بھئی ایک میٹنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، سردار سکندر حیات گروپ کی اور سردار عتیق کی، کہ جناب والا ہم اتحاد کر کے چلتے ہیں. اور جیسا کہ سردار تنویر الیاس نے بھی کہا کہ ہم تو خود اتحاد کے حامی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ اتحاد کے ذریعے الیکشن میں اتریں گے. دوسرا، سردار صاحب کو ایک توجہ دینا ہوگی جو مہاجرین کی 12 سیٹیں ہیں ان پر. اس میں دیکھیے کہ پنجاب میں زیادہ سیٹیں ہیں، پنجاب میں ان کی حکومت ہے. کراچی میں کچھ سیٹیں ہیں، کراچی میں ایم کیو ایم ان کی اتحادی ہے پی ٹی آئی کی.
اور کراچی شہر سے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم جیتے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر میں اس دفعہ وہ صورتحال نہیں ہوگی. دیکھیے پچھلی دفعہ بھی پی ٹی آئی زیادہ پاپولر تھی. کیسے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر الیکشن میں جو پی ٹی آئی 2 سیٹیں جیتی وہ تو مہاجرین کی سیٹیں جیتی پنجاب سے. جی وہ پنجاب نون لیگ کا گڑھ، ان کے منہ سے سیٹیں نکالی انہوں نے، جیسے وہ دیوان محی الدین صاحب والی اور ایک اور سیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ ان کے لیے میدان جو ہے وہ خاصا ہموار ہو. ہموار ہے، اور ویسے بھی اس کا بھی بڑا امپیکٹ پڑتا ہے فیڈرل گورنمنٹ اگر جس کی ہو، وہ بھی ہم دیکھتے رہے ہیں جی بی. دوسرا سردار تنویر الیاس جو ہے نا، یہ دیکھیے الیکشن کے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنا جانتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے جی نہیں. اور ادھر ان کی ڈیرہ داری بھی ہے. باقی ان کے پاس لوگ آئے ہیں، انہوں نے جو کہا کہ ان اور کہہ رہے ہیں میٹنگوں کہ کے 9 بعد بندے تو آلریڈی جو کہ ڈنٹ 9 بندے بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو آلریڈی میرے پاس موجود ہیں، اور باقی جو جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ وہ پاور کوریڈور میں ہے تو سارے لوگ ان کی طرف. لیکن ایک بات جو آپ نے ان سے پوچھی بھی کہ جو موجودہ ٹیم ہے وہ تو ان کے خلاف ظاہر ہے، ان کو تو ہضم نہیں ہوں گے سردار صاحب. ظاہر ہے بالکل. لیکن جب چونکہ وزیر اعظم کی آشیرواد ان کے ساتھ ہے تو پھر انہی کے پیچھے لوگ ہوں گے نا. ظاہر ہے جدھر اقتدار کا اشارہ ملتا لوگ ادھر ہی لوگ جاتے ادھر چلے جاتے ہیں، وہ بھی بالکل اسی پہ آ جائیں گے. اچھا ہم نے بات جو شروع کی تھی پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے، وہ پی ڈی ایم کی طرف چلی گئی تھی. پاک فوج کے ترجمان نے بتایا تھا کہ آپریشن رد الفساد کے تحت 3,71,000 خفیہ اطلاعات پر آپریشن کیے گئے تھے ملک میں، اور 50% سے زیادہ سیکورٹی خطرات کو روکا گیا تھا. حضور گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو جنگ لڑنا پڑی ہے. ہم نے دنیا کی جنگ لڑی ہے. صحیح ہے. اپنے لوگ ہمارے شہید ہوئے لیکن ہم نے دنیا کو دہشت گردی سے بچایا. جی بالکل صحیح ہے جی. پاکستان نے انتہائی مشکل ترین حالات کے باوجود دنیا کو بھی دہشت گردی سے بچایا ہے، اور خود دہشت گردی کا بہت زیادہ مقابلہ کیا. ہزاروں کی تعداد میں اپنے لوگ مارے گئے ہیں لیکن مقابلہ کیا ہے، معیشت تباہ ہوئی، باقی سارے معاملات بھی، اور کوشش کی کہ امن اور سلامتی جو ہے وہ ہو. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے سردار تنویر الیاس صاحب سے بات ہو رہی تھی، کشمیر کی سیاست پہ بات ہو رہی تھی، اور آنے والے کشمیر کے انتخابات پہ بات ہو رہی تھی. اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. جیسا کہ آپ کو اوپننگ میں بتایا تھا، اور آپ نے جن لوگوں نے باقاعدگی سے ہمارا پروگرام دیکھا یا جنہیں دیکھنے کی عادت ہے وہ جانتے ہیں کہ اوگرا کے جعلی خط کی بنیاد پر ہم نے ایک انکشاف کیا تھا کہ جو اس جعلی خط پہ 44 کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی. 44 کروڑ روپے قومی خزانے کے لوٹ لیے گئے اور ان کو بالکل واپس نہیں کیا گیا. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی مظہر برلاس صاحب کہ وہ جس نے جو ایک لیٹر جاری کیا گیا اوگرا کی طرف سے، جو جعلی خط جاری کیا گیا، جن لوگوں نے وہ خط جاری کیا ہے ان کے خلاف ابھی تک بالکل کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جو ای گیس کمپنی جس نے ایک جعلی بینک ڈپازٹ سلپ جمع کرائی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن اب اوگرا کے اندر اس بندے کی تلاش ہے جو علی رضا الوی اور مظہر برلاس کو خبریں دے آتا ہے. یعنی سارے مقدمے میں تلاش اس بات کی ہے کہ چوری کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، کاغذ کیسے چوری ہو، کاغذ کیسے بتا دیا گیا، یہ خبر کیسے چلے گی. ہم نے تو چپ چپاتے اپنا سارا کام کرنا تھا. ڈاکے کی اطلاع کیسے ہو گئی. ہاں یس. اچھا یہ خط بھئی اور بھی آئیں گے، ابھی بہت زیادہ آئیں گے، اور اب ہمارے پاس اور بہت سارے خط ہیں. ہم نے تو ابھی ایک خط کا ذکر کیا ہے. اس طرح کے جعلی لیٹر تو اور بھی ہیں. تو اوگرا والے سمجھ جائیں بھئی. لیکن مظہر برلاس صاحب ایک سوال آپ نے اس پہ بات پھر تفصیل سے اچھا پھر ایف آئی اے کو نہیں تو کہہ دیتے بھئی ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. یہی تو سوال ہے. یہ اینٹی کرپشن کیا کر رہا ہے، یہ نیب والے کیا کر رہے ہیں. بھائی ہمارا آج بھی یہی سوال ہے. بھائی بندہ تلاش نہ کریں کہ کون ان کو خبریں دے آتا ہے، یہ کریں کہ وہ خط کس نے جاری کیا. جب خط جاری ہوا تو آپ نے وہ کیوں نہیں دیا. بھائی امین الحق جو نور الحق صاحب جو ہیں ابھی کیا نام ہے ان کا قائم مقام چیئرمین صاحب، اور ممبر گیس عارف محمد عارف صاحب، یہ ذرا کوشش کریں وہ بندہ ڈھونڈیں. بھائی ان ہاؤس ہمارا سوال یہ ہے مظہر برلاس صاحب، ان ہاؤس انکوائری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ آپ والی بات ایف آئی اے کو آپ نے، ایف آئی اے موسٹ ریلیونٹ، ان کو کہیں ریکمینڈ کریں آپ آ کے انکوائری کر لیں. ان کو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ کس لیے ہے اینٹی کرپشن کو کہیں آپ نیب کس لیے. اچھا بات دوسری بات یہ ہے ہاں جی کہ دیکھیے
اس کا قوم کو کتنا نقصان ہوا, ملک کو کتنا نقصان 44 ہوا. کروڑ روپیہ کیا بھائی جان. یہ او بھائی جان یہ تو ایک واردات صرف ایک ہے. واردات. اس میں تو پتہ نہیں اربوں کی وارداتیں ہیں. یہ مجھے تو لگتا ہے اوگرا جو ہے یہ کرپشن کا گڑھ ہے, گڑھ. اور اس میں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ڈھوک سلطان ایگریمنٹ ہے اس کے لیے جو مروجہ قانون ہے وہ بینک گارنٹی کیوں نہیں لی گئی, کس نے وہ بینک گارنٹی معاف کی؟ خط والی تو بات آ گئی, بینک گارنٹی کیوں نہیں لی بھائی, ورنہ یہ 44 کروڑ روپے نہ ڈوبتا نا آپ کا. یار میری بات سنیں, آپ سادہ آدمی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جب کرپشن کرنی ہوتی ہے تو جو بندے لگائے جاتے ہیں ان کی تعلیم کے مطابق پوسٹ کر دی جاتی ہے, درست, قانون بدل دیا جاتا ہے. وہ پاکستان میں تو یہ چکر ہے. لیکن ایک سوال بڑا اہم ہے کہ یار یہ دولت, یہ جائیدادیں, یہ پیسہ, یہ حرام سارا یہ لے کر انہوں نے کہاں جانا ہے؟ ابھی کل یہ پچھلے 24 گھنٹے جو گزرے اس میں دیکھیں, ایک تو حاجی نواز کھوکھر صاحب فوت ہو گئے, قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر تھے. کچھ دن پہلے ان کے بھائی فوت ہوئے. ان کے بھائی اربوں کی جائیدادیں ہیں ان کی, ایسے ہی, ٹھیک ہے. بالکل ایسے ہی. تو حاجی صاحب تو بغیر کوئی چیز لے کر گئے. سکندر جب دنیا سے گیا تو ٹھیک دونوں ہے. ہاتھ خالی تھے. اچھا جمالی صاحب گئے پچھلے دنوں, وزیر اعظم رہے, کتنی جائیدادیں ہوں گی ان کی, خالی ہاتھ گئے. خالی ہاتھ گئے. اچھا ایک خالی ہاتھ بندہ بھی ایسا گیا, یہ علامہ رشید ترابی صاحب کے صاحبزادے نصیر ترابی, سیر تو رابی صاحب بڑے تخلیق کار, بڑے شاعر. سانحہ مشرقی پاکستان پہ انہوں نے بڑی یادگار غزل لکھی تھی اور بڑے نفیس آدمی, اور انہیں ہر وقت یاد بھی رہتا تھا کہ یہاں سے جانا ہے. ہم ادھر علی رضا علوی صاحب جو پروگرام کرتے ہیں ہم اکثر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ عارضی جگہ ہے, یہاں سے جانا ہے, یہ کرپشن نہ کرو. یہ اوگرا والوں سے ہم کہتے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن ایک سوال پی پی ایل اور جی ایچ پی ایل سے بھی ہے کہ انہوں نے جعلی ڈپازٹ سلپ اور جعلی اوگرا خط پر 44 کروڑ روپے گیس دینے کی اجازت کیوں دی, اور عوام کو بھی بتائیں, میڈیا کو بھی بتائیں اس میں کون ملوث ہے. اور مظہر برلا صاحب حرف آخر کے طور پہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب سے گزارش ہے, آپ ایک ایماندار آدمی ہیں, آپ کو ایماندار آدمی سمجھا جاتا ہے, یہ جو لوگ کرپٹ ہیں ان کو بے نقاب کرنے والوں کا بھئی بھی دیکھیں, ان کو بے نقاب کیا جائے, اور خالی بے نقاب نہ کیا جائے, ان سے مال پانی جو انہوں نے لوٹا ہے واپس لیا جائے, ان کو سزا دی جائے. حضور اور اگر پیٹرولیم ٹھیک ہو جائے, مظہر برلا صاحب آپ مجھے بتائیں اس ملک کی کتنی معیشت کس حد تک سدھر سکتی ہے؟ بہت بڑا سیکٹر آئلینڈ, بہت سدھر سکتی آئلینڈ ہے. گیس. حضور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ جو آپ چیزیں مجھے بتا رہے ہیں اس میں 4-5 دفعات تو فوراً لگتی ہیں. جی, ہیرا پھیری کی گئی, بدعنوانی کی گئی, جی جی قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا, جی جی اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا. پھر فرینگس کریں اپنا ایف آئی اے والے رپورٹس نکالیں لیبارٹری سے تو ان کے جعلی کارنامے بھی اور سامنے آ جائیں گے. ایسا ہی ہے. کیا پتہ دستخط کسی اور نے کیے ہوں کسی اور کے نام سے, یہ بھی ہوگا. یہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل جعلی لیٹر بھی تو ہے نا, دکھائے تھے نا ٹھیک ہے یا پروگرامز میں نہیں. لوگوں تو یہ 5-6 دفعات تو لگتی ہیں نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ہمارے جو ادارے ہیں, میں تو اداروں سے بھی کہتا ہوں, او بھائی ایف آئی اے والوں کیا کر رہے ہو, کس چیز کی تنخواہیں لیتے ہو, ٹھیک ہو گیا. او بھائی اینٹی کرپشن والوں کیا کرتے ہو, نیب والوں کیا کرتے ہو, یہ پکڑو, یہ چور ہیں, بالکل صحیح ہے. انہوں نے ملک کو کھوکھلا کیا ہے, لوٹا ہے. بالکل صحیح. 2-3 اداروں کا ہم نے نام لے لیا, لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ ای گیس کمپنی کیا ہے, اس کے مالک کون ہیں, اور ان لوگوں نے کس طرح چونا لگایا. ہمیں تو پتہ ہے کون کون ساتھ تھے اس ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے, ایکٹنگ چیئرمین کو اور ممبر گیس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کون تھے, اور ان کے خلاف کارروائی انیشیٹ کرنی چاہیے. آج اتنی آپ سے ملاقات ہوگی, کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.